इस वक्त हम दोगलेपन का शिकार हैं, हमारे हुक्मरान खास तौर पे, और इस हद तक दोगलेपन का शिकार हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक तरफ हम जंगबंदी, हमारे हुक्मरान बेचैन हैं कि क्रेडिट लिया जाए जंगबंदी का, इसराइल, ईरान, अमेरिका जंगबंदी का क्रेडिट लिया जाए और उसका सेहरा उनके सर पर रखा जाए, और उसके साथ साथ ये भी अनाउंस करवा रहे हैं कि हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया जाए, और नामजदगियां करवा भी रहे हैं, कहकर करवा रहे हैं कि हम बहुत ही अमन के दाई हैं और अमन चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दाखिली सियासत को देखें, वो जरा जरूर उस पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फिसायत और जालिमाना निजाम हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है, और एक एक करके हर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है, और सलमान सफदर साहब ने कुछ हकायक खोलकर बयान कर दिए हैं, और एजाज चौधरी साहब का मामला भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अब एजाज चौधरी साहब के बारे में एक खबर आ चुकी है, और उसको अब आलमी मीडिया भी उसको खबर को कवर कर रहा है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब 70 साल उम्र है उनकी, और बहुत ही सीजन, बहुत ही शरीफ नफ्स आदमी हैं। कोई माजी की सियासत उनकी जमात इस्लामी के साथ है, वहां से वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और सेनेटर बने, लेकिन 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बेबुनियाद मुकदमात में उनको भी फंसाया हुआ है, जैसे बाकी हमारे रहनुमा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उनमें से एक हैं, मियां महमूद रशीद साहब भी बीमार हैं, और सबका शाह महमूद कुरैशी साहब भी बीमार हैं, उनका भी जेल में रखा हुआ है और वहीं से उनका इलाज करवाया जाता है। एजाज चौधरी साहब के बारे में, उनका बाईपास हो चुका है, अब उनकी जो गुर्दे हैं वो स्टेज 3 पे जा चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका इलाज अस्पताल में मुमकिन नहीं, लेकिन जालिम हुक्मरान जो हैं वो किसी भी सूरत में उनको कोई रिलीफ देने का हुक्म सादर करने से इनकारी हैं। दूसरी जानब ये मामला इसी तरह से बहुत सारे बेशुमार मुकदमा, बेशुमार जो वाकयात हैं और बेशुमार ऐसे जालिमाना हुक्मरानों के जो जुल्म का शिकार लोग हैं जेलों में गल सड़ रहे हैं। और अब इमरान खान साहब के बारे में भी नई इत्तला आ चुकी है, और सलमान सफदर साहब ने वाज़ेह तौर पर 2-3 बातें की हैं, क्योंकि खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि 3 माह, इमरान खान ने दोबारा कहा कि 3 माह तक वो जेल सुपरडेंट को बताते रहे मेरी आंख में तकलीफ है, मगर उन्हें इलाज की सहूलत नहीं दी गई, और फिर एक आंख की मुकम्मल बिनाई चली गई, और कई दिन तक वो कई रोज तक एक आंख से देखते रहे, और उसके बाद खुफिया तौर पर उन्हें पिम्स ले जाया गया और वहां पे इंजेक्शन लगाया गया। तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब की बिनाई सिर्फ 15% वापस आ सकी है, 85% अभी तक बात वापस नहीं आई। और सलमान साहब ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 24 घंटे कैद तन्हाई में बंद रखा जाता है, और इस जालिमाना इकदाम के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे और आवाज उठाएंगे। अदालत में सबसे अहम दरखास्तें इमरान खान की जमानत की हैं, जिन पर चंद मिनट में दलाइल सुन लिए जाएं तो जजेस उनके हक में फैसला दे सकते हैं। फिर उन्होंने एक और बात की सलमान सफदर साहब ने, उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब की कारकर्दगी और इस्लामाबाद रावलपिंडी मार्च रोकने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी, और इमरान खान साहब मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। सलमान सफदर साहब ने यह बात भी कही। अब इनमें 3-4 बातें उन्होंने कही हैं जी, खास तौर पे नंबर 1 ये कि उनकी आंख बदस्तूर खराब है और 85% बिनाई जा चुकी है, और उसके बाद कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई बेहतरी नहीं आई। नंबर 2 उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब जब सलमान साहब मिलकर आए थे तो उन्होंने बताया नहीं था। अब उन्होंने इजहार ख्याल किया है और बता दिया कि जनाब ये सूरत हाल है। फिर एक जलसा मनसूख किया गया था रावलपिंडी का, तो उन्होंने कहा कि वो उसके बारे में भी मुझसे मनसूख कोई भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कहा यह था कि ये जलसा रावलपिंडी का इमरान खान साहब ने कहा इसलिए मुलतवी किया जाता है। अब जरा थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। तो अब ये बात हुई है कि पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया था। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया, और खासतौर पर फिर दूसरा पैगाम आया था कि महमूद खान अचकजई साहब से और जनाब राजा नासराबाद साहब, इनसे मिलकर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाए। तो उनकी भी शायद वो कहते हैं कि राय यही थी कि इसलिए हम कर दें। तो बहरहाल मामला यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप है, अगर उसने कोई एग्रेसिवली और जानदार तरीके से कोई तहरीक न चलाई
اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو میرا خیال ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو کچھ عرصہ پہلے بوم ملا تھا، وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے اور عوام ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چھوڑے بات، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کو اخبار نہیں مل رہا، ٹی وی نہیں مل رہا، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، 24 گھنٹے تک 23 گھنٹے تک ان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے محمود خان اٹک صاحب نے کہا ہے کہ خواہ حکمرانوں کی خواہش ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان تحریک انصاف خود ہو، مائنس عمران خان کی ہر کوشش پر ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور کسی بھی صورت میں یہ معاملہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی خبر ہے جی، سہیل آفریدی صاحب نے اب آج گفتگو کی ہے، ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے 19 اپریل کو مردان میں جلسے کا اعلان کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ہدایت انہوں نے کہا جی، ان کا حکم آیا تھا کہ پشاور میں جلسہ کیا جائے اور 9 اپریل کا جو ہے احتجاج وہ منسوخ کر دیا جائے۔ تو 9 اپریل کا احتجاج منسوخ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم مردان میں عمران خان صاحب کے حکم پر 19 اپریل کو یہ جلسہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ان لوگوں کو جو کہ اس جلسے کو بھی سبوٹاژ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ 19 اپریل کو ان کے احتجاج کی کال پہ کتنے لوگ باہر آتے ہیں۔ عمران صاحب کی فیملی بھی، ان کی بہنیں بھی برسریام یہ بات کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، ان کی پارٹی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہی۔ اگلی خبر چلتے ہیں جی باہر کی دنیا میں۔ اب یہ تو صورتحال میں آپ کو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ تو ہے صورتحال اندر کی، کہ اب ان سب کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، قید تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ ان کی آنکھ ضائع کر دی گئی، اور میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چوہدری صاحب، یہ سینئر سیزن پولیٹیشنز ہیں، عمر سرفراز، چیمہ صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، یہ ہم باہر کی دنیا پہ بڑا اپنا، ہمارے حکمران بہت اجلا اجلا چہرہ دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو امن کے لیے مرتے جا رہے ہیں، امن ہونا چاہیے، پیس ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے اور دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ امریکہ اور ایران کی 50 سال کی دشمنی ختم کروانے کے لیے بے چین نظر آ رہے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہوئی، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی پولیٹیشنز کو، اپنے ہی سیاستدانوں کو، اپنے ہی شہریوں کو، اپنے ہی وکلا کو، اپنے ہی ججز کو، اپنے ہی صحافیوں کو وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اور قصور کیا ہے؟ کوئی قومی مسئلہ ہے؟ نہیں، ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی سیاسی ایجنڈا ہے اور ذاتی سیاسی انتقام کا ایجنڈا ہے، اور اس پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو پہلے ذرا، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کامیابی نہیں مل رہی، کسی بھی جگہ پہ آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، ہر ایونٹ جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے۔ آپ کی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے، وہی کامیابی الٹا آپ کے گلے پڑ جاتی ہے اور آپ کو پھر وضاحتیں دینی پڑتی ہیں۔ یہ جب تک اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو، اپنے سیاستدانوں کو، وکلا کو، طلبہ کو، تاجروں کو، صحافیوں کو آپ اپنا نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک کوئی باہر سے بھی آپ کو کوئی اپریسیشن نہیں مل سکتی۔ تو یہ ہے معاملہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ، اور یہ سب کچھ جناب صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنا آپ نے گرے ہیں، بالکل لیٹ گئے ہیں اور پالش مالش جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں وہ کی ہے، اگر یہی کچھ آپ پاکستان کے اندر جو پاکستانیوں کو، پاکستانی قیادت کو، ان سب کو آپ ملانے کی کوشش کرتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی عزت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوتی اور آپ کا یہ جو عہدہ ہے، اختیار ہے، یہ بھی سلامت رہتا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن یا پینٹاگون کے ذریعے یہ عہدے بچ جائیں گے تو یہ ماضی میں بھی نہیں بچے اور آئندہ بھی نہیں بچیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ انحصار اس وقت ہمارے حکمرانوں کا ہے صدر ٹرمپ پہ، کہ ان کی خوشنودی حاصل رہے اور نیتن یاہو کی خوشنودی حاصل رہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جی ایک مصنوعی ذہانت کے ذریعے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کام انہوں نے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ جی مماثلت ہے، کیونکہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
اور سخت تنقید کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی سوشل میڈیا سے یہ جو تصویر ہے یہ ہٹانی پڑی، کیونکہ مسیحی برادری جو ہے وہ بھی اور تمام کے تمام ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اور صرف یہی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے اور صدر ٹرمپ نے پوپ پر جنگ کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ان پر بھی حملہ کیا اور ان کو بھی نشانہ بنایا اور ان کو بھی تنقید کی اور خود ایسی تصاویر شیئر کی جن میں وہ ایک مسیحائی نجات دہندہ شخصیات کے طور پر دکھائی گئے۔ یہ نہ صرف توہین آمیز ہے بلکہ ایک غیر متوازن اور شدید خود پسندانہ رویہ ہے۔ کانگریس میں ریپبلکن ارکان کب تک اس خطرناک اور غیر متوازن شخص کی اندھی پیروی تقلید کرتے رہیں گے؟ یہ برنی سینڈرز نے کہا ہے اور انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی گئی ہے، ایم پی نے کی، ممبر پارلیمنٹ نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ ہیں یہ کسی مہذب دنیا کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جرائم پیشہ جو ایک گینگسٹر ہوتے ہیں ان کے یہ سرغنہ بنے ہوئے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے اپنے کنگ چارلس سے کہا ہے کہ انہیں فی الفور اس بارے میں اقدام کرنا چاہیے اور وزٹ کرنا چاہیے واشنگٹن کا اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جو صدر ٹرمپ نے یہ حرکت کی ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا رہا پوری یورپ میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسیحی برادری کے، مسیحی قوم کے مذہبی پیشوا پوپ لیو جو ہیں انہوں نے اس پہ جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انجیل کے پیغام کو بلند آواز میں بیان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امن اور مفاہمت کی اپیلیں انجیل کی تعلیمات پر مبنی ہیں اور میں یہ کرتا رہوں گا۔ میرا کردار سیاستدان کا نہیں بلکہ امن پھیلانے کا ہے۔ آج دنیا میں بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں، بہت سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور اس لیے میں صدر ٹرمپ سے ڈر کر کوئی اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ میں سیاستدان ہوں، نہ میں نے خارجہ پالیسی کے تحت چلنا ہے اور میں نے وہ بات کی ہے جو انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ایران جو ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے بھی پوپ لیو کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی مذمت کی ہے اور اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی عوام جو ہیں وہ پوپ لیو کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے موقف کو، امن و آشتی کے موقف کو ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اب ایک اپنی ڈومین سے باہر نکل کر کھیلنا چاہ رہے ہیں اور پہلے تو وہ صرف سیاستدانوں کو نشانہ بناتے تھے، اپنے مخالفین کو نشانہ بناتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے سب سے بڑے مذہبی پیشوا مسیحی برادری کے پوپ لیو کو ہٹ کیا ہے اور ان کو نشانہ بنانے کی، ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر ان کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ جی حضرت پوپ لیو، میں ایران کی عظیم قوم کی طرف سے آپ کی شان میں کوئی کی گئی توہین کی مذمت کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں امن اور بھائی چارے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اللہ کے ذریعے عظمت اور سربلندی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ ایران نے کہا ہے جی، ایران کے صدر نے کہا ہے، جبکہ دوسری جانب اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ لڑیں گے تو ہم بھی لڑیں گے، یعنی کہ امریکہ، صدر ٹرمپ اگر ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی لڑیں گے اور اگر وہ منطق کے ساتھ آگے آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ نمٹیں گے اور ہم کسی بھی دھمکی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ انہیں ایک بار پھر ہماری قوت ارادی کا امتحان لینے دیں تاکہ ہم انہیں ایک بڑا سبق سکھا سکیں۔ اب آتے ہیں جی ذرا پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فارم 47 کے کیا کرتے ہیں۔ وہ 3-4 دفعہ ایک بات کہہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے راتیں جاگ کر جو ہے وہ بڑی محنت کی ہے، راتیں جاگتے رہے اور راتیں جاگ کر یہ جنگ بند کروانے کی کوشش کی اور بہت محنت کی، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے، راتیں جاگتے رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یہ نشانہ بنایا جاتا ہے، مذاق اپنا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور کس ملک کے سربراہ ہیں کہ جو حالت جنگ میں ہوں اور وہ یہ کام نہ کر رہے ہوں، سارے ہی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ راتوں کو جاگنا نہیں ہوتا بلکہ ٹائمنگز کا بھی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ باتیں
अंडरस्टूड होती हैं, लेकिन ये बयान करने की जरूरत नहीं होती कि हमने रातों को जाग कर क्या किया। फिर ये कहते हैं कि जी मेरे पास ऐसे राज हैं जो कि मैंने अगर बता दिए तो मेरे सीने में रहें और मैं बता नहीं सकता। ये एक तरफ फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मेरे सीने में राज हैं, और ये हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद ये जुमला बोल देते हैं कि मेरे सीने में बहुत राज है। तो ये किसको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, किसको पैगाम दे रहे होते हैं? ये मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल को सोचना चाहिए और उनकी टीम को सोचना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अनवांटेड जो है, और बिल्कुल बगैर किसी सियाको सबाक के ये बात करके किसको पैगाम दे रहे होते हैं कि मेरे सीने में कौन से राज हैं, अगर मैंने बता दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए इनको।